अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज एक मरतबा फिर से हम नूर मुकद्दम केस के ऊपर बात करेंगे। ये अब तक की हमने जो पहले 2 वीडियोज़ अपलोड की हैं, उसके बाद जितनी भी अपडेट्स अब तक नूर मुकद्दम केस में आई है, वो सारी की सारी अपडेट्स हम आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। तो अगर आपको नूर मुकद्दम केस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो यहाँ पर ऊपर आपको हमारी दोनों वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको देख लें। और इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। आपके साथ हम तमाम फैक्ट्स शेयर करेंगे। पिछले 3-4 दिन से हमने इसके ऊपर जितने भी वाक़यात अब तक हो चुके हैं, इसके अंदर डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, वो सबको हमने जमा किया है और एक ही वीडियो के अंदर हमने उनको इकट्ठा कर दिया, ना कि आपको हर अपडेट के लिए नई वीडियो देखनी पड़े। तो इस वीडियो में हमारे पास 7-8 डेवलपमेंट्स अपडेट्स हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम यहाँ पर आपके साथ शामिल करते हैं नूर मुकद्दम के ड्राइवर का बयान। नूर मुकद्दम का जो ड्राइवर है उसको भी पुलिस ने तफ्तीश के लिए उसको भी शामिल किया है तफ्तीश के अंदर, और उसने ये बयान दिया है कि नूर मुकद्दम जब ज़ाहर जाफ़र के घर में थी तो उसने कत्ल होने से पहले मुझसे रब्ता किया और मुझे कहा कि 7 लाख रुपया मुझे चाहिए। 7 लाख रुपया नूर मुकद्दम को चाहिए था। उसने अपने वालिदैन से नहीं मांगा, अपनी माँ अपने बाप से नहीं मांगा, किसी रिश्तेदार से नहीं मांगा। उसने ड्राइवर को कहा कि 7 लाख का इंतज़ाम करो और इसका मेरे पेरेंट्स को नहीं पता चलना चाहिए, जहाँ से मर्जी इंतज़ाम करो लेकिन मुझे दो। तो ड्राइवर जो है उसका नाम खलील है। तो उसने इधर उधर से पता किया, कोशिश की और उसके बयान के मुताबिक 3 लाख रुपया उसने जमा कर लिया। अब ये जो 3 लाख है वो नूर मुकद्दम को देने गया और उस वक्त नूर मुकद्दम ज़ाहर जाफ़र के घर में थी। और ये उस दिन का वाक़या है जिस दिन नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ है। तो ज़ाहर जाफ़र के घर वो ड्राइवर जब जाता है तो नूर मुकद्दम के साथ उसकी मुलाकात नहीं होती। उससे कहा जाता है कि घर से बाहर ही आपसे पैसे ले लिए जाएंगे, और उससे वहाँ पर पैसे ले लिए जाते हैं। उसके बाद नूर मुकद्दम उसके साथ दोबारा रब्ता करती है और उसे कहती है कि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स को बता दो, कोई नूर कुछ रोज़ के लिए लाहौर जा रही है। और जब ड्राइवर घर आकर उसके पेरेंट्स को ये बात बताता है तो उसके बयान के मुताबिक उसकी वालदा और वालिद पहले से नूर के मुताबिक बातचीत कर रहे थे, और उसने जो सुना उसके मुताबिक नूर मुकद्दम कत्ल होने से पहले तक अपनी वालदा के साथ कांटेक्ट में थी। और 7 लाख रुपए की जहाँ तक बात है, तो इससे यही पता चलता है कि ये नूर मुकद्दम ज़ाहर जाफ़र को देना चाहती थी। उनके दरमियान पता नहीं क्या चल रहा था। 7 लाख रुपया अपने पेरेंट्स से भी मांग सकती थी, वो कोई ऐसे नहीं थे कि उसके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होंगे, लेकिन वो सब कुछ छुपा रही थी अपने घर वालों से। क्यों छुपा रही थी कोई नहीं पता, लेकिन नूर मुकद्दम ज़ाहर जाफ़र के घर में कैद थी। अब दूसरी अपडेट ये है कि ज़ाहर जाफ़र के जितने भी मुलाजिम हैं वो सारे के सारे जानते थे कि नूर मुकद्दम इसकी कैद में है, ये उसके ऊपर तशद्दुद भी कर रहा है और उसको कत्ल भी कर सकता है, लेकिन किसी ने पुलिस को इतला नहीं दी और किसी ने नूर मुकद्दम को बचाने की कोशिश नहीं की। इस वजह से इन सब मुलाजमों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, और ये सब लोग भी अब शामिल तफ्तीश हैं और इनसे पता लगाया जाएगा कि इन लोगों ने क्यों नूर मुकद्दम की जान बचाने की कोशिश नहीं की। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि ज़ाहर जाफ़र ने शुरू में तो इतराफ़ जुर्म नहीं किया था, तो बिलाकर अब इसने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है, इसका जो सेल फ़ोन है, और ये भी कहा जा रहा है एक रिपोर्ट में, मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कि इसका लैपटॉप वगैरह भी रिकवर कर लिया है पुलिस ने। इसका मोबाइल फ़ोन और जो बाकी चीज़ें रिकवर की गई हैं उससे इस केस को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। आप में से जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो देखी है उसमें मैंने ये आपको बात बताई थी कि ज़ाहर जाफ़र के घर से 3 लाख रुपया बरामद हुआ है, जो कि ये बंदा वापस करने को तैयार है। वही 3 लाख रुपया है जो कि 7 लाख उसने टोटल मांगा था और 3 लाख रुपया ड्राइवर उसको दे के आया था। अब इसके बाद एक बात आती है कि आप ऐसे लोगों के साथ दोस्तियाँ करें जिनमें अंदर कोई थोड़ी सी कॉमन सेंस भी हो। तो नूर मुकद्दम के कुछ दोस्त हैं जिनको पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया है इंफॉर्मेशन के लिए। ये नहीं कह रहे कि उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, लेकिन फिर भी वो जो है उन्होंने पुलिस को बयान रिकॉर्ड किया है। उनके मुताबिक हमें पता था कि नूर मुकद्दम इसके घर में है, हम नूर मुकद्दम से मिलने भी गए हैं, लेकिन ज़ाहर जाफ़र ने हमें नूर मुकद्दम से मुलाकात नहीं करने दी और हम लोग वापस आ गए। आप अंदाज़ा लगा लें कि कैसे दोस्त हैं जिनके सामने उनकी दोस्त मुश्किल में है और वो लोग ना पुलिस को बताते हैं
نہ کسی اور کو بتاتے ہیں. ظاہر جعفر انہیں کچھ کہتا ہے اور وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جی ظاہر جعفر کے جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی کچھ روز پہلے گرفتار کر لیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے جی؟ باپ بھی جانتا ہے کہ میرا بیٹا ان کاموں میں ملوث ہے، ماں بھی جانتی ہے. کیسے جانتے ہیں؟ ظاہر جعفر ان کے اوپر بھی اٹیک کر چکا ہے، اپنی ماں کو مارنے کی کوشش کر چکا ہے. یہ اسی گھر کے اندر قتل ہوا ہے، اس کے پیرنٹس بھی وہاں پر تھے لیکن انہوں نے اس کو نہیں روکا، نہ ہی انہوں نے پولیس کو بتایا. تو یہ لوگ بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنا کہ یہ ان کا بیٹا ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی ظاہر جعفر سزا سے بچنے کے لیے اب نئے نئے ڈرامے کر رہا ہے. اب اس کا پہلا یہ ڈرامہ تھا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، کہ اس طرح کے کوئی ڈرامے کر کے سزا کم ہو جائے گی، کچھ سنگین دفعات مقدمات میں سے نکل جائیں گی. لیکن وہ تو اب مطلب کہ اس کے لیے مشکل نظر آتا تھا کیونکہ اس کی ڈانس کی ویڈیو اور کچھ اور اس کی کلپس جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آ چکے ہیں، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ بندہ بالکل نارمل ہے. اس کے بعد یہ بندہ جب یہ عدالت اس کو لے کے جایا جا رہا تھا تو جب میڈیا اس کے سامنے آیا تو اس نے ایکٹنگ کرنے کی کوشش کی کہ جیسے اس کو اردو نہیں آتی. یہ ایک امریکن سٹیزن ہے، امریکن شہری ہے، اس کے بعد ڈول نیشنلٹی ہے اور یہ سارا ٹائم امریکہ میں ہی رہا ہے اور اس کو اردو آتی ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے نور مقدم اور اس کی ایک دوست ہے، اس کا بھی ایک سوشل میڈیا کے اوپر کلپ جو ہے وہ کافی زیادہ وائرل ہوا. اس میں وہ لڑکی نور مقدم اور اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بتاتی ہے. اب وہ لڑکی کیا بتاتی ہے کہ جی یہ بندہ زندگی میں صرف 1 سال امریکہ میں رہا ہے اور یہ ایکٹنگ ایسے کرتا ہے کہ سارا کا سارا اس نے اپنا ٹائم امریکہ میں گزارا ہے. وہ کہتی ہے اس کو اردو بھی بالکل صحیح سے آتی ہے. اس نے یہ بھی کہا کہ یہ بندہ شروع سے ہی بہت زیادہ عجیب و غریب تھا. میں نے ہمیشہ اس کو اسی لیے اوائڈ کیا کہ اس کے اندر مسوجنسٹ ایک ورڈ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے حوالے سے ایک نفرت ہوتی ہے، ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے. تو اس نے اس کو مسوجنسٹ کہا اور کہا کہ اس کی جو کمپنی ہے جن لوگوں میں یہ بیٹھتا اٹھتا تھا وہ ایسے ہی لوگ تھے کہ سارے کے سارے خواتین سے نفرت کرتے تھے. اور اس کے بعد اس بندی نے یہ بھی بتایا کہ اب سے کچھ 7-8 سال پہلے یہ مجھے بھی مارنے کی اور ریپ تھریٹس دے چکا ہے اور اس کو اس نے بہت ہی گھٹیا میسیجز کیے ہیں. وہ میسیجز بھی اسکرین کے اوپر میں دکھا نہیں سکتا لیکن وہ میسیجز میں نے دیکھے ہیں. وہ میسیجز میں یہ اس کو اتنی گندی باتیں کر رہا ہے اس کے ساتھ کہ وہ میسیجز جو ہے نہ ہم اسکرین کے اوپر دکھا سکتے ہیں نہ وہ پڑھنے کے قابل ہیں. اب اس کے بعد جو میں آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس سارے کیس کے اندر. یہ ایک آڈیو لیک ہوتی ہے اسلام آباد کے اندر، ایک تھیراپی ورکس کے نام سے ایک آپ کہہ لیں کہ سینٹر ہے، کلینک ہے، جہاں پر نوجوانوں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، ایسے لوگ جن کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں اس کے حل کے لیے یہ لوگ کوشش کرتے ہیں. اب تھیراپی ورکس کو بند کرنے کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ سارا کا سارا الزام تھیراپی ورکس پر ڈالا جا رہا تھا کہ ان لوگوں نے نور مقدم کے معاملے کا ان کو پتہ چل گیا تھا لیکن انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں دی. جبکہ اس آڈیو لیک کے اندر جو باتیں سامنے آئی ہیں اس سے اس ساری تفتیش کا، اس سارے معاملے کا رخ بدل گیا ہے. اب تھیراپی ورکس کے حوالے سے میں بتاؤں کہ یہ بندہ جو ہے ظاہر جعفر جو کہ قاتل ہے، جو کہ پاکستان کا شاید سب سے بڑا پاگل انسان تھا، یہ بھی اس تھیراپی ورکس کا ممبر تھا اور یہ بھی وہاں پر لوگوں کے نفسیاتی مسائل سنتا تھا اور ان کو حل کرتا تھا. اب اندازہ لگا لیں کہ اس بندے کو بھی وہاں پر رکھا ہوا تھا. اب اسی تھیراپی ورکس ٹیم کے ایک ممبر کی آڈیو لیک ہوئی ہے اور اس میں وہ بندہ یہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ ظاہر جعفر اپنی والدہ کو قتل کرنے کی بھی کوشش کر چکا ہے لندن میں، اور اس نے کہا کہ اس کے بعد میرے سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے دوبارہ اس کو چانس دیا اور میں نے اس کو نہیں نکالا. وہ اپنی غلطی بندہ مان رہا ہے. اب اس آڈیو لیک کے اندر ایک پارٹ یہ بھی تھا جس میں وہ بندہ بتاتا ہے کہ 2019 میں اسلام آباد میں 4 لڑکیوں کا ایک پارٹی میں قتل ہوا تھا. کسی نواب زادے نے 4 لڑکیوں کو قتل کیا تھا اور وہ پارٹی پتہ کس کے گھر میں ہو رہی تھی؟ اس بندے کا نام ظاہر جعفر ہے. تو کیا یہ عین ممکن نہیں ہے کہ ان 4 لڑکیوں کو قتل کرنے کے پیچھے بھی اس درندے کا ہاتھ ہو؟ لیکن کیا آپ نے ایسا واقعہ سنا کہ اسلام آباد میں 4 لڑکیوں کا ایک ساتھ قتل ہوا؟ میں نے تو بالکل نہیں سنا. شاید آپ نے کسی میں سے سنا ہو. اگر کسی نے سنا ہے تو آپ ہمیں بتائیے. تو اپیرنٹلی لگتا یہ ہے کہ 4 لڑکیوں کو جب قتل کیا گیا تو اس معاملے کو دبا دیا گیا جو کہ میڈیا پر کبھی نہیں آ سکا. اس آڈیو کے اوپر تو میں آپ کو مزید ڈیٹیل بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو سی سی ٹی وی فوٹیج وہاں سے ریکور ہوئی ہے اس میں باقاعدہ طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ نور مقدم چھت سے چھلانگ لگاتی ہے. جب وہ چھلانگ لگاتی ہے تو اس کے بعد اس کے جو نوکر اور ملازم ہوتے ہیں
وہ اس کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ وہ ظاہر جعفر کو بتاتے ہیں اور وہ آ کے اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لے جاتا ہے۔ اب تھراپی ورکس کی یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 4:30 بجے تقریباً یہ واقعہ ہوا ہے کہ نور نے بھاگنے کی کوشش کی ہے اور اس کے ملازموں نے دروازہ نہیں کھولا اور وہ بندہ لے گیا، جس کے بعد ظاہر جعفر نے نور مقدم کو قتل کیا ہے۔ اور جب تھراپی ورکس والوں کو اس معاملے کا پتہ چلتا ہے، یہ تقریباً 6-6:30 بجے کا واقعہ ہوتا ہے اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے 7-7:30 بج جاتے ہیں ان کو، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جب یہ لوگ جاتے ہیں تو باہر ہجوم لگا ہوتا ہے لوگوں کا، اور اس کا والد جو ہے جب اس سے بات کی جاتی ہے تو وہ آگے سے ہنس رہا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اب تھراپی ورکس والے جب وہاں پر دروازہ وغیرہ توڑتے ہیں، اندر جاتے ہیں، تو یہ ظاہر جعفر ان کے اوپر بھی حملہ کرتا ہے گن کے ساتھ اور چھریوں کے ساتھ۔ اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ نور مقدم کے علاوہ ایک اور انسان ہے جو کہ اس میں زخمی ہوا ہے، تو وہ اب تفصیل سامنے آ رہی ہے کہ اس کا تعلق تھراپی ورکس ٹیم میں سے تھا۔ پھر کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے اس کو پکڑ لیا، نیچے گرا دیا، اور جو چیز بھی ان میں ہاتھ میں آئی اس کو باندھ دیا گیا۔ تو وہ جو تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل تھی جس میں کچھ گھٹیا لوگ سوشل میڈیا پر اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پولیس نے اس کے اوپر تشدد کیا ہے، پولیس کی کسٹڈی کے اندر اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، وہ دراصل میں اس وقت کی تصویر تھی جب نور مقدم کو یہ قتل کر چکا تھا اور تھراپی ورکس والے اور کچھ لوگ گیٹ توڑ کر اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، تو یہ حملہ کرتا ہے اور اس کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ یو ایس ایمبیسی کے ریپرزنٹیٹیوز نے ظاہر جعفر سے ملاقات کی۔ شروع میں تو اس کو ڈینائی کیا جا رہا تھا کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن یو ایس کی ایمبیسی کے کچھ ریپرزنٹیٹیو نے اس بندے سے ملاقات کی ہے کیونکہ اس کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے۔ اب یہ جو اپڈیٹ ہے اس کے حوالے سے میں کوئی کنفرمیشن نہیں دے سکتا، لیکن پاسبلٹی ہے، آپ 50-50 کہہ سکتے ہیں کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ جو سٹوری میں نے پڑھی ہے اس کے مطابق یہ بتایا گیا کہ 2 مرتبہ یو ایس ایمبیسی کے لوگ اس بندے سے ملے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب وہ اس سے ملے تو اس وقت پولیس کے جو افسران ہیں، سینئر افسران، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور دوسری مرتبہ ملاقات ہوئی اس میں افسران موجود نہیں تھے، اور اس ملاقات کے اندر کیا باتیں ہوئی یہ باہر نہیں آ سکا۔ یو ایس کونسلیٹ نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ یو ایس کے جو سٹیزنز ہوتے ہیں جب وہ ملک سے باہر کہیں پر پکڑے جاتے ہیں تو اس ملک کے رولز کے حساب سے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے، ہم لوگ صرف ان کے اوپر چیک رکھتے ہیں۔ تو اس کیس کے اندر اب تک جتنی پیش رفت ہو چکی ہے، یہ ساری باتیں جو ہم نے آپ کو بتائیں، اس سب کے بعد اس بندے کا بچنا جو ہے وہ مشکل ہی ناممکن نظر آتا ہے۔ یہ بہت ہی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس بندے کے اوپر ٹرائل مکمل ہو اور اس کو پھانسی کی سزا ہو۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ نور مقدم کا یہ جو کیس ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، ظاہر جعفر جو قاتل ہے اس کو سزا ملے گی۔ تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں آج کی ہماری اس ویڈیو کے متعلق اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ مزید اس طرح کی اپڈیٹ سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔